अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ। मेरे बेटे फ़खर ने मेरा थैला मेरे करीब रखा, ऐनक और छड़ी मेरे हाथों में थमा दी। जाओ बेटा, रब रखा। मेरे दिल से एक दबी दबी आह निकलकर फिजा में फैल गई। वो हाथ हिलाता हुआ ट्रेन से उतरा और देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो गया। ट्रेन रेंगने लगी थी और मुसाफिर उजलत में सवार हो रहे थे। मैंने देखा मेरे बिल्कुल सामने जवान जोड़ा बैठा है। मियाँ बीवी थे, लेकिन शादी को ज़्यादा अरसा नहीं लग रहा था। उनके करीब दो पुख्ता उम्र के मर्द थे और भी मुसाफिर थे। मैंने एक नज़र सब पर दौड़ाई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी कि मैं हमेशा ही सफ़र सोकर गुजारती थी, लेकिन इस वक्त नींद आंखों में कहाँ थी। मेरा जहन और दिल दोनों बोझल हो रहे थे। मेरा बेटा फ़खर, जिसे मैंने जन्म दिया था, अपने आप को भुला कर उसकी परवरिश में दिन रात एक किए थे। बहुत महदूद वसाइल के बावजूद कभी उसकी कोई ख्वाहिश नहीं ठुकराई थी। उसे पढ़ाया लिखाया था, मुआशरे का एक अहम फ़र्द बनाया था। उसकी शादी बहुत अरमानों और आरजुओं के साथ की थी, लेकिन अब वही बहू बेटा मुझे साथ रखने को भी तैयार न थे। मैं शादी के बाद सुमेरा के यहाँ कभी रहने नहीं गई थी। एक तो वो बहुत दूर रहती थी, दूसरे मुझे बेटी के घर रहना कभी पसंद नहीं रहा था। हत्ता कि सुमेरा के 2 बच्चे हो गए थे, लेकिन मैं जगह की दूरी का बहाना बनाकर कभी नहीं गई थी। वो बेचारी छिला नहाकर खुद ही बच्चों को दिखाने ले आती थी, लेकिन अब मैं बगैर किसी वजह के जा रही थी। बल्कि जा कहाँ रही थी, भिजवाई जा रही थी। ठहरिए, मैं आपको तफसील से बताती हूँ। छोटे मोटे झगड़े तो मेरे और शर्मीन के बीच हमेशा से होते रहते थे। शर्मीन, ये मेरी बहू का नाम है, लेकिन अभी चंद दिन पहले तो उसने हद ही कर दी। मेरे सब्र का भी पैमाना लबरेज हो गया। मैंने भी वो सुनाई कि पास पड़ोस वाले दीवारों पे चढ़ के नज़ारा करने लगे। बात बहुत छोटी सी थी। साथ मेरा पोता दूध पीने में हमेशा ज़िद करता था। वो स्कूल से आता तो शमीन उसे दूध का गिलास बना कर देती, लेकिन वो दूध ना पीने के 100 बहाने तराशता। 1-2 घूंट पीकर मुंह बसोरता और रोने लगता। शर्मीन दूध का भरा गिलास काम वाली लड़की को थमा के कहती, जाओ बानो, ये कैटी के बर्तन में डाल दो। कैटी उस पालतू बिल्ली का नाम था जिसे साथ के खेलने के लिए पाला गया था। कहते हैं बूढ़े और बच्चे एक ही सफ में आते हैं। सो जब साथ का दूध कैटी को डाला जाता तो मेरा दिल दूध पीने के लिए बेख्तियार मचलने लगता। वैसे भी जब से शर्मीन आई थी उसने मेरी दूध पीने की आदत छुड़ा दी थी, ये कह के कि दूध का बिल बहुत ज़्यादा आता है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वरना पहले तो मैं रात का खाना खाती ही नहीं थी। 1 गिलास दूध के साथ डबल रोटी के 2 स्लाइस ले लेती थी। लेकिन शर्मीन ने दूध वाले से इतना दूध लेना शुरू किया जिससे सिर्फ चाय बनाने का काम लिया जाता। लेकिन चूंकि बरसों की आदत इतनी जल्दी नहीं जाती, सो मैं रात का खाना बिल्कुल दिल से ना खाती थी। 2-4 निवाले खाकर उठ जाती। लेकिन ना कभी बेटे और ना बहू ने पूछा, आपकी खुराक इतनी कम क्यों हो गई है अम्मा? बहू तो पराई बेटी थी, लेकिन फ़खर तो मेरे पेट का जना था। और फिर इन 2 बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ ना किया था। अल्लाह बख्शे मेरे मरहूम शोहर को, वो तो बच्चों की छोटी उम्र में ही चल बसे थे, और ज़िंदगी की तपती धूप में मैं 2 मासूम बच्चों के साथ तन्हा रह गई थी। दूसरे निकाह के लिए अपने परायों ने जोर लगाया, समझाया कि ज़िंदगी बहुत कठिन है, तन्हा ना चल सकोगी। लेकिन मैं अपने बच्चों को सीने से लगाकर कहती, मैं तन्हा कब हूँ, ये दोनों बच्चे मेरा सहारा हैं। माली तौर पर भी हालत इतनी मुस्तहकम न थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। सिलाई कढ़ाई की, घर में छोटे छोटे महदूद पैमाने पर बिजनेस किए। अंडे बेचे, मुर्गियाँ बेचीं, सब्जियाँ काट कर प्लास्टिक के लिफाफों में डालकर दुकानों में दे आती थी। मुश्किल सब्जियाँ जिनके दाने निकालने पड़ते हैं, जैसे मटर, मेथी या फिर छोलिया, वो मैं खुद हाथों से निकाल कर वो भी दुकानों पर बेचती। मैंने हर वो मेहनत की जो मुझ जैसी कम पढ़ी लिखी कर सकती थी। और किस लिए? जाहिर है इन 2 बच्चों के लिए। वरना अगर मेरी एक जान होती तो मुझे मेहनत मुशक्क़त की क्या ज़रूरत पड़ती। सुमेरा ज़्यादा न पढ़ सकी कि बीए के बाद ही एक अच्छी जगह से उसका रिश्ता आ गया। लड़का फ्लाइंग ऑफिसर था
مجھے اعتراض اس کے دور رہنے پر تھا کہ اس کی جاب کراچی میں تھی، لیکن صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے دور نہ ہو میں اس کا مستقبل تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ سو میں نے دل پہ پتھر رکھا اور اپنی بیٹی کو بیاہ دیا۔ سمیرہ کی شادی کے بعد میری پوری ممتا فخر کے لیے وقف ہو کے رہ گئی۔ اس نے کیا کھایا، وہ کب آیا، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، یہی سوچیں دن رات میرا احاطہ کیے رکھتی۔ گویا میرا دن بھی فخر پر طلوع ہوتا اور شام بھی اسی پہ غروب ہوتی۔ اس نے ایم ایس سی کر لیا اور اسے کالج میں لیکچرشپ کی جاب مل گئی تو میں نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی۔ میرا شروع سے دل شرمین کی جانب تھا۔ شرمین میری دور پرے کی ایک رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ کبھی کبھار کسی خاندانی فنکشن میں ملاقات ہو جاتی تو مجھے اس کی موٹی موٹی آنکھیں اور لمبے بال بہت متاثر کرتے۔ مزاج کی بھی بہت اچھی تھی۔ جب بھی ملتی، خالہ آپ کیسی ہیں، آپ کا کام کیسا چل رہا ہے، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی۔ مجھے اس لحاظ سے بھی وہ اچھی لگتی کہ یہ نئی پوت کی لڑکیاں تو بزرگوں کے پاس بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتی، سلام کر کے ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، اکثر تو سلام بھی نہیں کرتی۔ لیکن یہ لڑکی ہم جیسے بزرگوں کے پاس کافی دیر بیٹھی رہتی۔ خالہ آپ کیسی ہیں، پھپھو آپ کا کیا حال ہے، وہ سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتی۔ بس یہی میں مار کھا گئی۔ میں نے سوچا ایسی لڑکی کو بہو بنانا چاہیے جو بزرگوں کا خیال رکھے اور بزرگوں کی محفل سے اٹھ کر بھاگا نہ کرے۔ حسین تو وہ تھی ہی۔ سو فخر سے رضامندی لینے کے بعد میں نے اس کا رسماً رشتہ مانگنے میں دیر نہ کی، اور وہ لوگ بھی جیسے منتظر بیٹھے تھے۔ ہو سکتا ہے میری دلچسپی کی انہیں بھنک پہلے سے پڑ چکی ہو، سو انہوں نے تو میرے جاتے ہی میرا منہ میٹھا کروا دیا۔ لیکن شرمین میرے گھر میں دلہن بن کر آئی تو مجھے ایسے لگا جیسے میں نے بیٹے کی شادی شرمین سے کر کے ایک بہت سنگین غلطی کر دی ہو۔ صرف 2 ماہ وہ ٹھیک رہی، بعد میں تو وہ ایسے مقابلے کے لیے کمر کس ہو گئی جیسے اکھاڑے میں 2 پہلوان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ میں نے گھر کے حالات ٹھیک رکھنے کے لیے ہر بات برداشت کی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے سارے اختیارات چھین لیے۔ میں صبح خود سبزی لینے جاتی تھی اور جو مرضی ہوتی اٹھا لاتی، لیکن اب جب بھی باہر جاتی شرمین پیچھے سے آواز لگانا نہ بھولتی، اماں کریلے نہ لائیے گا، ہر دوسرے روز کریلے اٹھا لاتی ہیں آپ، ہمارے خون میں تلخی رچ بس جائے گی۔ ویسے بھی یہاں کسی کو شوگر نہیں کہ ہر وقت کریلے کھاتے پھریں، حتیٰ کہ آپ کو بھی نہیں ہے۔ میں خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتی۔ مجھے کریلے بہت پسند تھے، یہ اسے معلوم تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے یہ ذمہ داری بھی لے لی۔ اب میرے جانے سے قبل وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ آپ ساتھ کو دیکھ لیجئے، سبزی میں لے آؤں گی۔ آپ تو وہی ہیں، لکیر کی فقیر، چند گنی چنی سبزیاں ہلاتی ہیں، منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی جاتی۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس نے مجھے گھر سے بالکل الگ کر دیا، کھانے سے میری پسندیدہ چیزیں ہٹا دی، گھر میں وہی چیزیں پکتی جو مجھے ناپسند ہوں۔ دودھ والا قصہ تو میں بتا چکی ہوں۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی اس بڑے جھگڑے کی۔ تو اس دن جب حسب معمول شرمین کے کہنے کے مطابق بانو کیٹری کو دودھ ڈالنے جا رہی تھی تو میں نے اس سے گلاس پکڑا اور فوراً گٹ گٹ کر کے پینا شروع کر دیا۔ عین اسی وقت شرمین باہر آ گئی اور اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بس پھر موقع محل کی پرواہ کیے بغیر زور زور سے بولنے لگی، اچھا میں بھی کہوں ساتھ دودھ کیوں نہیں پیتا، یہ تم ہی سے بھڑکاتی ہو تاکہ دودھ تم پی سکو۔ غصے میں وہ اب ادب و آداب کی ساری حدیں پھلانگ جاتی تھی۔ نہیں نہیں بہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، میں نے اپنے دفاع میں بولنا چاہا، لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایک طرف تو میرے معصوم بیٹے کا حصہ تم پی جاتی ہو، دوسری طرف ایک بے زبان جانور کی بھی حق تلفی کرتی ہو۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو صرف آج میں روحان سی ہو گئی۔ ارے آج تو میں نے دیکھ لیا نا، وہ غرا کے بولی، تم تو ہر روز دودھ کا یہ گلاس اپنے پیٹ میں انڈیل لیتی ہو۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ سنا ہے دادیاں پوتوں پوتیوں پر جان دیتی ہیں، لیکن یہاں کوئی میرے گھر میں آ کر دیکھے کہ یہاں کیسا اندھیر ہے۔ میں بھی کہوں کہ یہ کیٹی بیچاری دن بدن کیوں کمزور ہو رہی ہے۔ دیکھو شرمین، بات نہ بڑھاؤ۔ میں نے چور نظروں سے دیوار پر دیکھا جہاں ہمسائی رضیہ کی ماں جھانک رہی تھی۔ ویسے بھی رضیہ کی ماں کو ہمیشہ یہی تجسس رہتا تھا کہ میرے اور شرمین کے بیچ معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ کیوں نہ بڑھاؤں بات، وہ تن کے بولی، یہ تو میں نے پہلی بار تمہیں اس طرح چوری چوری دودھ پیتے دیکھا ہے۔ خدا جانے تم سارا دن گھر میں کیا کچھ چوری چھپے کھاتی رہتی ہو، تو بھی تو میں کہوں کہ فریزر سے یہ گوشت کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرو شرمین،
کیا میں چور ہوں جو چوری چھپے یہ چیزیں کھاؤں گی؟ ارے تو چور ہوتا کیسا ہے؟ وہ ہاتھ پھیلا کر میری بات کاٹتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے جو چوری چھپے کھائے گا وہی چور کہلائے گا۔ اب تو مجھے بھی غصہ آ گیا، میں بھی کھم ٹھونک کر میدان میں آ گئی۔ ارے چور تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے گھر سے مال چرائے، میں تو اپنے گھر سے کھاتی ہوں۔ کسی کی ہمت ہے جو مجھے اپنے گھر سے کھانے سے منع کرے؟ میرے دو بدو جواب پر تو وہ ایسے بھڑک اٹھی جیسے بھڑکتے شعلوں پہ مٹی کا تیل ڈالا جائے۔ میں منع کروں گی اس لیے کہ اب یہ میرا گھر ہے، میں اس کی مالکن ہوں۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ پھٹ گئی اور دوسری دیوار پر بھی سر اٹھنے لگے، لیکن اب ان کی نہ اسے پرواہ تھی نہ مجھے۔ وہ میری نہیں سن رہی تھی، میں اس کی نہیں سن رہی تھی۔ رضیہ کی ماں اب دیوار سے اتر کر ہمارے گھر کے اندر آ گئی۔ ارے چھوڑو بھی، وہ ہم دونوں کو سمجھانے لگی۔ کیا تماشا شروع کر دیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ کچھ پتا تو چلے۔ شرمین نے اسے ساری بات بتائی۔ آخر میں مظلوم انداز میں کہنے لگی، چاچی اب تم ہی انصاف کرو، اگر یہ مجھ سے مانگ کر دودھ پی لیتی تو کیا میں انہیں منع کرتی؟ میرا منہ نہ کھلواؤ شرمین، میں نے نفرت سے اسے گھورا۔ تم نے تو اس گھر میں آتے ہی میرا دودھ پینا بند کر دیا، اور پھر میرا گھر ہے، مجھے تم سے مانگنے کی کیا ضرورت؟ میرا دل چاہا میں نے دودھ پی لیا، تم روک سکتی ہو تو روک لو۔ اگر میرا گھر نہیں ہے یہ تو میں یہاں بیٹھی کیوں ہوں؟ بانو میرا سامان باندھو، میں اپنے گھر جاؤں گی ابھی اور اسی وقت۔ مارکا زوروں پہ تھا کہ فخر آ گیا۔ بیچارہ پہلے تو حیران پریشان کھڑا رہا، پھر ہم دونوں کو سمجھانے لگا، یا اس گھر میں تمہاری ماں رہے گی یا میں رہوں گی۔ شرمین دو ٹوک انداز میں بولی، یہ میرا گھر ہے، میں رہوں گی یہاں، تم جاتی ہو تو شوق سے جاؤ۔ فخر کی بجائے میں نے اسے جواب دیا۔ فخر میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ اماں پلیز اب بس بھی کیجیے، بیوی کو کچھ نہیں کہتے، گز بھر کی زبان ہے کل موہی کی، میں نے شاکی انداز میں کہا۔ اسے بھی سمجھاتا ہوں، پہلے آپ تو سمجھ جائیے کتنی بری بات ہے، ہمسائے کیا سوچتے ہوں گے۔ اماں اگر وہ نہ سمجھ ہے تو آپ سمجھدار ہیں، بس اب آپ آرام سے کمرے میں رہیے، باہر نہ نکلیے۔ وہ باہر چلا گیا۔ شام کو شرمین کی امی آ گئی، غالباً اسی نے فون کر کے بلوایا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے میں آ گئی، چھوٹتے ہی بولی، آپا آپ تو ایسی نہیں تھی پہلے۔ کیسی؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی چوری چکاریاں کرنے والی، چوری چھپے کھانے پینے والی، آپ کو تو یہ کام نہیں آتے تھے۔ مجھے جہاں اس کی بات سے سبکی کا احساس ہوا وہاں شرمین پر میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ تو اس کل موہی نے تمہیں بھی الٹا سیدھا لگا دیا ہے؟ کس طرح بات کرتی ہیں آپ آپا؟ شرمین کی ماں ناراضگی سے بولی۔ شرمین بہو ہے آپ کی، عزت ہے آپ کے گھر کی، اور میری کوئی عزت نہیں، میں کسی کی کچھ نہیں۔ میری آواز بھر آ گئی۔ آپ خود اپنی عزت کو بٹا لگا رہی ہیں، وہ بولی۔ ایسی حرکتوں سے بندہ بے عزت ہی ہوتا ہے۔ بھلا پوتے کے حصے کا دودھ پینے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گی؟ اس بچے کے بڑھنے کی عمر ہے، اس کی ہڈیاں بڑھ رہی ہیں، یوں تو وہ کمزور رہ جائے گا، یہ آپ نے نہ سوچا؟ اور پھر اس بیچارے معصوم جانور کے حصے کا دودھ، توبہ توبہ۔ میں چپ رہی، کیا کہتی؟ کچھ کہتی بھی تو انہوں نے کب سمجھنا تھا۔ شرمین بیٹی تھی ان کی، میری بات بھلا کس گنتی میں آتی؟ دیکھو آپا، شرمین مالکن ہے اس گھر کی، یہ دنیا چلتی ان اصولوں پر ہے کہ پرانے لوگ نئے لوگوں کے لیے لازماً جگہ چھوڑیں گے، سیٹ خالی کریں گے۔ اب ہمارا تمہارا وقت گزر گیا، اب نئی نسل نے آگے آنا ہے۔ میں بے دلی سے اس کی تقریر سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، شرمین اب آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس لیے اس نے مجھے بلایا ہے۔ اب اگر آپ اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں اسے لے جاؤں گی۔ تو میں کیا کروں؟ کیا سڑک پہ جا کے بیٹھ جاؤں؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فخر کا خیال ہے اگر آپ چند ماہ کے لیے سمیرا کے پاس چلی جائیں تو اچھا ہوگا، جب شرمین کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو فخر خود آپ کو لے آئے گا۔ یہ بات میری سماعت پر تیر کی طرح لگی کہ یہ خیال فخر کا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس بات نے میرے اندر تک ایک آگ سے لگا دی۔ میں گمسم ہو کے رہ گئی۔ فخر ایسا بھی کہہ سکتا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن رات کو جب فخر نے خود یہ بات کی تو مجھے یقین آ گیا۔ اماں میں جلد ہی آپ کو لے آؤں گا، بس اس طرح یہ جھگڑا ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ شرمین بڑی ضدی طبیعت کی ہے، آپ نہیں جائیں گی تو وہ چلی جائے گی، اور بس پھر سارا گھر تہس نہس ہو جائے گا۔ اس کے جانے سے گھر تہس نہس ہو جاتا اور میرے جانے سے کوئی فرق نہ پڑتا، سو مجھے ہی جانا پڑا۔ فخر مجھے ٹرین میں بٹھا کر چلا گیا اور کہہ دیا کہ وہ سمیرا کو فون کر کے اطلاع کر دے گا کہ میں فلاں ٹرین سے آ رہی ہوں۔ اسٹیشن پر سمیرا اپنے میاں بہرام کے ساتھ کھڑی تھی۔
مجھے دیکھا تو بےقراری سے آگے بڑھی، میرے سینے سے لگی تو جدا ہونا یاد نہ رہا، میرے دل میں بھی ٹھنڈک اتر آئی۔ یہ بیٹیاں بھی خدا نے کیا نعمت بنائی ہیں، رہتی دوسروں کے گھروں میں ہیں، کھاتی پیتی دوسروں کا ہے، لیکن محبت اپنے والدین سے کرتی ہیں۔ بہرام نے بھی بڑے ادب سے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اسے دعا دی۔ بہرام نے کلی کو بلا کر سامان اس کے حوالے کر دیا۔ سمیرا بہت خوش تھی۔ سچ اماں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے پاس آئی ہیں، کتنا بلاتی تھی میں، لیکن آپ ہمیشہ کوئی بہانہ بنا لیتی۔ حماد کی بار کتنی تکلیف سے گزری تھی، ہفتوں ہاسپٹل میں رہی، لیکن آپ نہ آئیں۔ یہ تو جب بھائی نے کہا کہ اماں کئی دنوں سے تمہارے پاس آنے کی ضد کر رہی ہیں تو میں تو بہت حیران ہوئی، لیکن میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ آخر میری محبت نے آپ کو میرے پاس آنے کے لیے مجبور کر ہی دیا۔ وہ لاڈ سے میرے کندھے پہ سر رکھ کر بولی، اور یہ سن کر کہ فخر نے اسے اصل بات سے لا علم رکھا، میرے اندر تک ایک اطمینان اتر آیا، اس لیے کہ سمیرا پیٹ کی ہلکی تھی، وہ کوئی بات راز نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ بہرام کو سارا قصہ بتا دیتی تو خواہ اس کی نظروں میں میری عزت گھٹ جاتی۔ سو میں نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، مائیں بیٹیوں کو کبھی نہیں بھولتی، دیکھ لو موقع ملا تو تم سے ملنے بھی آ گئی، ورنہ دل کبھی تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ وہ طمانینت سے مسکرا دی۔ بھائی اور بھابھی کیسے تھے؟ وہ سب کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اچھے تھے، میرے منہ میں تلخ ذائقہ سا آ گیا۔ اور ساتھ وہ تو بہت پیارا ہو گیا ہوگا نا؟ ہاں بہت زیادہ۔ میرے لب پوتے کے ذکر پہ مسکرا اٹھے۔ میں نے بھابھی کو فون کیا تھا کہ ساتھ کی اچھی اچھی تصویریں بھی بھجوا دیں۔ آپ لے کر آئیں تصویریں؟ سمیرا پوچھ رہی تھی۔ اب میں کیا کہتی کہ وہ کل موہی شرمین تو بیٹے اور پوتے سے ہمارا کوئی رشتہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ بھلا اپنے بیٹے کی تصویریں نند کے لیے بھیجے گی۔ مجھے چپ دیکھ کر بہرام بولا، سمیرا اماں تھک گئی ہیں، سفر بہت لمبا تھا، باقی باتیں بعد میں کر لینا۔ سمیرا کا بنگلہ چھوٹا سا تھا لیکن درختوں کے بیچ میں تھا، بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا سا سما تھا۔ سمیرا، بچے گھر میں ہیں نا؟ ہاں اماں، لیکن اس وقت سوئے ہوئے ہوں گے، صبح آپ ان سے ملاقات کر لیجیے گا۔ اچھا، میں بولی۔ گھر میں سمیرا کی ساس کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ ارے خدیجہ بہن، تم یہاں ہو؟ ہاں، خدیجہ مجھے گلے سے ملتے ہوئے بولی۔ 2-3 ماہ سے میں یہاں پر ہوں۔ خدیجہ سے سمیرا کے رشتے وغیرہ کے سلسلے میں کئی بار ملاقات ہو چکی تھی اور اس کے بارے میں میری رائے تھی کہ وہ ایک اچھی، سوبر اور نیک عورت ہے، لیکن وہ زیادہ تر اپنے بڑے بیٹے کے پاس رہتی تھی، اس لیے غیر متوقع طور پر اسے یہاں دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی۔ وقت بہت اچھا گزرا تھا۔ سمیرا کے بچے ببلی اور حماد بہت پیارے تھے، بہت سا وقت ان کی شرارتوں کے ساتھ گزر جاتا۔ سمیرا تو ویسے بھی بہت باتونی ہوا کرتی تھی اور مجھ سے کافی عرصے بعد ملی تھی، سو وہ اپنی باتوں میں مجھے ہر وقت مصروف رکھتی۔ سمیرا کی ساس خدیجہ اپنے آپ میں گم رہنے والی ایک کم گو عورت تھی، میں اسے مخاطب بھی کرتی تو وہ ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی۔ خیر مجھے اس کی کمپنی کی کوئی ایسی ضرورت نہ تھی، میرا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ کبھی بھولے بھٹکے فخر کا فون بھی آ جاتا۔ میں نے سمیرا کو اصلی بات سے لا علم رکھا تھا، وہ یہی سمجھتی تھی کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں اور بس۔ اس روز دوپہر کے کھانے پر میز پر کریلے گوشت تھے، ابھی کل ہی قیمہ کریلے بنے تھے اور ایک دن پہلے کریلے کی بھجیا بنی تھی۔ میں نے ڈونگے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ہنس کے سمیرا سے کہا، سمیرا لگتا ہے تم میرے پیٹ میں کریلوں کا پودا لگا دینا چاہتی ہو۔ مجھے آپ کی پسند کا علم ہے اماں، یاد ہے آپ جب بھی سبزی لاتی تھیلے میں سے کریلے ضرور جھانکتے۔ میں ہنس پڑی۔ خدیجہ سامنے بیٹھی نیوالوں سے کھیل رہی تھی۔ ارے خدیجہ بہن، آپ کی پلیٹ تو خالی پڑی ہے، امی کو کریلے پسند نہیں ہے، اس کی بجائے سمیرا نے جواب دیا۔ لیکن میں حیرت سے بولی، 3 دن سے تو کریلے پک رہے ہیں، تو کیا خدیجہ بہن 3 دن سے بھوکی ہیں؟ اب دیکھیں نا اماں، سمیرا اپنی صفائی میں بولی، مجھ اکیلی کو گھر میں کتنا کام کرنا پڑتا ہے، اب میں کھانے میں 2 ڈشیں تو نہیں پکا سکتی، ہر کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ کروں تو بس سارا دن کچن سے ہی نہ نکلوں۔ لیکن بیٹی، نوالا میرے حلق میں اٹکنے لگا، پھر بھی خدیجہ کو دہی دے دو، اس سے روٹی کھا لے گی۔ دہی تو بہرام کھاتا ہے، وہ گرمی میں آتا ہے، دہی کے بغیر روٹی نہیں کھاتا۔ محدود بجٹ میں اتنی گنجائش کہاں نکلتی ہے کہ بندہ اللے تللے شروع کر دے۔ سمیرا کا لہجہ کریلوں سے بھی زیادہ کڑوا تھا۔ میں کچھ نہ بولی، لیکن مجھ سے اس دن کھانا نہ کھایا گیا۔ رات کو سمیرا دودھ کا گلاس لے آئی، وہ میری عادت جانتی تھی کہ میں رات کو دودھ پینا پسند کرتی ہوں۔ اب اسے کیا علم تھا کہ عرصہ ہوا بہو نے میری یہ عادت چھڑا دی تھی۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی،
خدیجہ کو کریلے پسند نہیں تھے، لیکن سمیرہ میری پسند کی آڑ لے کر ہر روز کریلے پکایا کرتی تھی۔ آخر یہ ہر بہو کو ساس سے بیر کیوں ہوتا ہے؟ سمیرہ اور شرمین ایک ہی کشتی میں سوار تھیں۔ شرمین نے میرا دودھ پینا چھڑا دیا تھا اور سمیرہ اپنی ساس کی ناپسندیدہ ڈش میز پہ رکھتی تھی کہ وہ کھانا نہ کھا سکے۔ میں کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بندہ جاگ رہا ہو تو 100 ضرورتیں محسوس کرتا ہے۔ کبھی باتھ روم جانے کی خواہش ہوتی ہے تو کبھی پیاس لگنے لگتی ہے۔ مجھے بھی پیاس ستانے لگی تو اٹھ کر برآمدے میں آ گئی۔ سمیرہ نے فریج برآمدے میں رکھا ہوا تھا۔ کھانے کا کمرہ بہت چھوٹا تھا، وہاں صرف میز اور کرسیاں ہی سما سکتی تھیں۔ اچانک میں ٹھٹک کے رک گئی۔ کسی نے بڑی آہستگی سے فریج کا دروازہ کھولا تھا۔ فریج کے اندر کی لائٹ نے برآمدے کے اندھیرے میں روشنی کی ایک لکیر بنا دی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ اگر سمیرہ ہے تو اسے اتنی رازداری کی کیا ضرورت ہے؟ میں ٹھٹک کر اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، لیکن اچانک میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ وہ خدیجہ تھی جو ڈبل روٹی پر اجلت میں مکھن لگا کر ندیدوں کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ بڑے بڑے نوالے وہ منہ میں ٹھونسے جا رہی تھی، جلدی جلدی۔ اگر میں دیوار کا سہارا نہ لیتی تو پورے قد سے زمین پر آن گرتی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں آئینے میں خود کو دیکھ رہی ہوں۔ مجھے خدیجہ کی بجائے خود اپنا آپ نظر آ رہا تھا کہ جیسے میں صدیوں کی بھوکی پیاسی ہوس زدہ گٹر گٹر دودھ پی رہی تھی۔ کیا آخری عمر میں آ کر ہم اپنے ہی گھروں میں چور بن جاتی ہیں؟ کیا ہر ساس کا یہی المیہ ہے؟ میں چپکے سے اپنے پلنگ پہ گر کے زاروں قطار رونے لگی۔ روتے روتے میری ہچکی بن گئی۔ جب میری بہو نے مجھے چور کہا تھا تب میں اتنا نہیں روئی تھی جتنا مجھے آج خدیجہ کی بے بسی نے رلا دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وقت بدل گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں وقت نہیں بدلا، لوگ بدل گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ چاہے وقت بدلا ہو، چاہے لوگ بدلے ہوں، لیکن ایک بات طے ہے کہ بزرگوں کی وہ عزت، وہ توقیر نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ یہی احساس مجھے رلائے دے رہا تھا، اور شاید یہ المیہ میرے جیسے اور کئی حساس دلوں کو بھی رلائے، اور شاید میری کہانی سے کچھ ناعاقبت اندیش عبرت بھی پکڑ جائیں کہ اپنے گرد موجود بزرگوں کو خوف زدہ کر کے چور بنانے کی بجائے ان کو عزت دیں، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، انہیں گھر میں اہمیت دیں، ان کو ایک فالتو سامان کی طرح ایک سائڈ پہ رکھنے کی بجائے گھر کے اہم فرد کی حیثیت دیں۔ کہیں نہ کہیں یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ آج جو فصل آپ بو رہے ہیں کل آپ وہی کاٹیں گے۔